हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरुख पताफी है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी शेयर्ड वीडियोस पहुंचते रहे। मैंने वादा किया था कि अब मैं डेली जो है वीडियोस क्रिएट करूंगा, तो आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन उसके अंदर खास तौर पे हमारी आदत है कि हमारा मीडिया भी डे टू डे अफेयर्स को ही डिस्कस करता है, उससे ज़्यादा डीप चीज़ों के ऊपर नहीं चाहता। तो मैं थोड़ी सी डीप डाइव करना चाह रहा था। और वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में तो बहुत सारी बातें होती है। आप में से जो सीएसएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है कि ये टॉपिक जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ उस सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो ये अच्छी बात होगी कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है सहल हाथ से आपके साथ डिस्कशन कर लिया जाए। और उसके अंदर दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझना। लोकल गवर्नमेंट, उसका जो खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। क्या वजह है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी खास तौर पे सूबाई हुकूमतों में जब आती हैं तो दे आर अवर्स टू द आइडिया ऑफ क्रिएशन और स्मूथ रनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, राइट। और फिर उसके साथ साथ उसके ओवरऑल जो डायनामिक्स हैं वो क्या हैं। क्या वजह है कि आज से 20 साल पहले, एक्चुअली 22 साल पहले, जनरल मुशर्रफ ने लोकल गवर्नमेंट्स का एक वो किया था, कानून बनाया था। और उसके बाद जो है, बल्कि उससे भी थोड़ा सा पहले, मेरे ख्याल में 24 साल पहले आने के फौरन बाद ही तकरीबन उन्होंने कर दिया था। तो लोकल गवर्नमेंट्स का जो सारे का सारा मामला है उसके ऊपर बात करेंगे। और उसका कंटिजेंट फैक्टर क्या है। अभी आपने देखा होगा कि एमकेएम और पीएमएलएन के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। और उस मुआहदे के अंदर जब वो बाकी चीज़ें कर रहे थे, सीट शेयरिंग, मिनिस्ट्रियाँ, बाकी चीज़ें जो थी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में, तो उसके अंदर आर्टिकल 140 ए का नाम भी आया था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहा गया था कि उसके अंदर कोई चेंजेस लाए जाएंगे। अब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है गवर्नमेंट को, और हमें देखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम आपस में कितना साथ चल सकते हैं, क्योंकि मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक कोalition गवर्नमेंट है। उसके अंदर दोनों पार्टिसिपेंट्स मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी है और एमकेएम भी है। तो आर्टिकल 140 ए क्या है वो भी बात कर लेंगे। अच्छा, तब्दीलियां क्या लाने की बात की गई है वो भी कर लेंगे। और उसका एनएफसी अवार्ड से क्या ताल्लुक है, और क्या हमें लोकल गवर्नमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले आर्टिकल 140 ए को समझ लें। और मेरे सामने उसका टेक्स्ट है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 140 ए कहता है, ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम and devolve political, administrative, and financial responsibilities and authority to the elected representatives of the local government। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट इस वक्त नहीं है, आपको पता होगा। वो क्यों नहीं? ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो डेवोल्यूशन और ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ मेरा क्या ताल्लुक है, ये भी थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है। उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। और ये है कि जनरल मुशर्रफ ने अपना कू किया था 12 अक्टूबर 1999 को। उससे 2 दिन पहले द न्यूज़, जो बहुत बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, उसका न्यूज़ ऑन संडे आता है। और न्यूज़ ऑन संडे के अंदर एक सेक्शन है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके अंदर मेरा एक मजमून छपा था, और उस मजमून का नाम था डिवॉल्व पावर से फेडरेशन। यानी कि जो ताकत को निचले लेवल तक लेके जाएंगे तो आप अपने मुल्क के अंदर जो फेडरेशन है उसको बचा लेंगे। अच्छा, ये हुआ कि जनरल मुशर्रफ ने भी आके अपने वो जो 7 पॉइंट एजेंडा था उसके अंदर डेवोल्यूशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। तो उस वक़्त से मैं इसके साथ नथी भी हूँ और बार बार इसको पढ़ता भी हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। अगर हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की कुव्वतें हैं। एक, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप की कुव्वतें हैं, जो आपको पता है कि कंट्रोल डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट आते रहे, अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ। और दूसरा डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं। उसके अंदर एक ज़माने में सिर्फ पीपल्स पार्टी थी, फिर पीएमएलएन एक बड़ी जमात बन गई, और अब पीटीआई भी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। दरमियान में कहीं पे एमएमए भी आई थी 2002 में, वो भी 5 साल रह के
ہوا میں وہ معلق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں 3 اور ویریس ادرس، یہ گاہے بگاہے جب حکومت میں آتی ہیں تو یہ لوکل گورنمنٹ کی بات ضرور کرتی ہیں، لیکن یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کراتے اور قانون ایسا نہیں بناتے عام طور پہ۔ ہاں ایک سٹیک ہولڈر اور ہے اور اس کا نام ہے MQM، اور اب گوادر کی وجہ سے ایک گوادر کو حق دو تحریک بھی ایک بہت بڑی چیز بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈائنامک جو ہے امپورٹنٹ ہیں، آپ کی توجہ رکھے طالب ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز عام طور پہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مختلف ذرائع سے حکومت کو جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کو جاری کرے اور اس کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں کوئی انفلوئنس کرے۔ لیکن جو دوسری گورنمنٹس ہیں، جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ ہو کیا رہا ہے اور میں کیوں تھوڑا سا اٹینشن وہ کر رہا ہوں، ڈائیورٹ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا ایک کیٹ ہے، میل کیٹ، اور وہ ٹیبل پہ جس پہ ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی اس پہ آنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے جو ٹوٹنے والی چیزیں تھیں وہ میں ہٹا رہا تھا اور میں نے ہٹا لی۔ بہرحال خیر، جب بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ حکومت کے اندر آتی ہیں اور خاص طور پہ ڈیموکریٹک فورسز یا سو کال ڈیموکریٹک فورسز، وہ لوکل گورنمنٹ کو بھول جاتی ہیں، لیکن ڈکٹیٹرز نہیں بھولتے، اور ڈکٹیٹرز بار بار اس کو لے کے آتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک ایوب خان کا ایک ماڈل تھا جس کو کہتے ہیں بیسک ڈیموکریسیز۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا سب سے آسان طریقہ تھا کہ نیشنل اسمبلی کو زیادہ امپورٹنس نہ دی جائے، اس کو زیادہ جو ہے وہ بڑھایا نہ جائے، اس کی جگہ پہ پورے پاکستان سے بیسک ڈیموکریسی لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ایک پورے کا پورا الیکٹورل کالج بنایا جائے اور اس الیکٹورل کالج کے ذریعے سے ڈکٹیٹر کو الیکٹ کرا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیونکہ ایوب خان صاحب کا فارمولا تھا، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی چلا گیا، اور اس کے بعد کیونکہ ملک بھی ٹوٹ گیا اور اس کے اندر بھی فیڈریشن کی بہت ساری باتیں ہوئیں، تو اس لیے وہ فارمولا نہیں چلا۔ اور میرے خیال میں اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ بھی تھا کہ آپ اگر چھوٹے سٹیک ہولڈر سے صدر کو الیکٹ کراتے ہیں تو اس کے اندر ہر بندہ چاہے جہاں سے بھی آیا وہ کہیں نہ کہیں سے بک سکتا ہے یا کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور پھر ڈکٹیٹر اگر اوپر بیٹھا ہو تو طاقت ہے تو بہت ساری ہے اس کے پاس۔ سملرلی ضیاء الحق صاحب نے لوکل گورنمنٹس کو بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کو اپنا الیکٹورل کالج نہیں بنایا، اس کی جگہ پہ انہوں نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ اس وقت تک کانسٹیٹیوشن 73 کا آ چکا تھا، انہوں نے ایک تو 8ویں ترمیم لگائی، نیشنل پارلیمنٹ بھی رکھا، لیکن اس کے اندر غیر جماعتی کر دیا، اور لوکل گورنمنٹ بھی جو تھی وہ بہت ہی بیسک لیول پہ تھی، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ پاورز نہیں تھی۔ اچھا، جنرل مشرف کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا انفلوئنشل ایک چیز ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ڈیولوشن کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے جنرل STH نقوی کو NRB نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کا ہیڈ بنا دیا، اور وہ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کا ہیڈ بنانے کے بعد انہوں نے خاص طور پہ یہ کوشش کی کہ ملک کے اندر جو ہے لوکل باڈیز آ جائیں۔ اچھا، اب لوکل باڈیز کی ضرورت کیوں ہے جی؟ پاکستان کے اندر 2 ٹیئرز آف گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے، فیڈرل ہے، پروونشل ہے۔ اب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کہاں بیٹھتی ہے؟ وہ اسلام آباد میں بیٹھتی ہے۔ اس کے اندر بھی 2 سائڈیں ہیں، ایک ہے ایگزیکٹو اور دوسری مقننہ، یعنی کہ جو لیجسلیچر ہے، رائٹ، انتظامیہ اور مقننہ۔ اب جو انتظامیہ اور مقننہ ہے، یہ جو ہے اس میں سے انتظامیہ وہ اس کا کیپٹل ہے اسلام آباد، اور یہاں سے بیٹھ کے وہ پالیسیز بنائیں گے، اور اگر دور دراز جا کے وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں گے تو کون کرے گا اس کو امپلیمنٹ؟ اس کے اندر الیکٹڈ باڈیز تو موجود نہیں ہے نا ہر جگہ پہ۔ مثال کے طور پہ ابھی صرف ہم فیڈرل لیول کی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس کنٹرول جو ہے وہ صرف بیوروکریسی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا ہے لیول پروونشل۔ اچھا، پروونشل لیول کے اندر بھی جو مقننہ ہو گئی اور ساتھ انتظامیہ ہو گئی۔ انتظامیہ کے کیپٹلز 4 ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کون سے ہیں، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، لاہور ہے اور کراچی ہے۔ اب یہ صوبے بہت بڑے ہیں، اور ان صوبوں کے اندر آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک
جانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ کا جو لیڈر جس کو آپ نے الیکٹ کیا ہے وہ اگر اس کیپٹل میں بیٹھا ہے تو کیا آپ ہر روز اپنے مسائل لے کے اس کیپٹل میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. آپ کو تو چاہیے لوکل سہولت، حکومت وہ جو آپ کے لیول پہ کام کرے. اب اس کے لیے تیسرا لیول ہوتا ہے آپ کے اپنے ضلع کا، اور اس کے اندر لوکل باڈیز کا یا لوکل گورنمنٹس کا جو کانسیپٹ ہے یا فارمولا ہے، اس کے ذریعے سے یہ انشور ہوتا ہے کہ آپ جس کو الیکٹ کریں وہ وہیں بیٹھا ہو. اب یہ یاد رکھیں کہ ایک اور کنفیوژن بھی ہے. ہم ایم این ایز اور ایم پی ایز کو الیکٹ کرتے ہیں، ایم این ایز اور ایم پی ایز آگے جا کے اپنے چیف ایگزیکٹوز کو الیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایم این اے اور ایم پی ایز کا کام کوئی نہیں بنتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں کے اندر فوکس کریں. یہ ضیاء صاحب نے ایک پخ ڈال دی تاکہ اس سے وہ انفلوئنس کر سکے مختلف الیکٹڈ لوگوں کو کہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دے دیا اور انہوں نے اپنے ندی نالیاں پکی کرانا شروع کر دی، اور آپ نے جو ہے گٹر کے ڈھکن اور آپ کی سڑکیں اور آپ کے ملک آپ کے علاقے کے اندر سیوریج کے کام کے اوپر بھی انہوں نے فوکس کرنا شروع کر دیا. لیکن پھر بھی جو نظام ہے وہ اسینشلی کلونیل ٹائپ کا ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے آپ پالیسی بنا رہے ہیں اسلام آباد سے، چاہے آپ بنا رہے ہیں 4 صوبائی کیپٹل سے، لیکن اینڈ میں اس کو ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کیونکہ نہیں ہے تو وہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بیوروکریٹ. اب بیوروکریٹ بھی وہ والا جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے سی ایس ایس کے پروگرام کے ذریعے آیا ہے، اور کیونکہ وہ وہاں پہ آ کے لوکل گورنمنٹ کے اندر کام کرتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو کلونیل انہیریٹنس ہے، جو ہم نے اپنے کلونیل ٹائم سے جس چیز کو انہیریٹ کیا ہے، اس کے اندر یہ شامل ہے کہ بیوروکریسی، تاکہ ہر بندہ آپ کے آفس کو اماجگاہ نہ بنا لے، اس کے لیے آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں آرم لینتھ تھیری، رائٹ؟ کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے، آپ ڈی سی ہیں، آپ اے سی ہیں، تو وہ آپ کو ڈسکمفرٹ کرے، انکمفرٹیبل کرے، تاکہ آپ وہاں پہ زیادہ ٹھہرے نہیں، آپ ان کا سر نہ کھائیں. اب اس طرح کے ماڈل کے اندر اگر آپ کے مسائل ہیں تو آپ جتنے بھی اس کے پاس چلے جائیں، سی ایم کے پاس چلے جائیں، منسٹر کے پاس چلے جائیں، اپنے ایم این اے یا ایم پی اے کے پاس چلے جائیں، اینڈ کے اندر تو آپ کے مسائل انہی کے پاس آنے ہیں نا جنہوں نے آپ کمفرٹیبل نہیں کرنا. اور اس کی وجہ سے پھر کرپشن بھی ہوتی ہے. ہر جگہ نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر کرپشن کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، بیوروکریسی میں بہت ہی ایکسکیوز می بہت سارے اعلیٰ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی نا 4 بندے بھی خراب ہیں تو انہوں نے پورے سسٹم کو گندا نام دینا ہے. اور باہر کیا ہے، اس سارے سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کا منسٹر اور آپ کا پروونشل جو سی ایم ہے اور چیف ایگزیکٹو جو ہے، وہ بیٹھے ہوئے آپ سے کافی دور، ہنڈریڈز آف کلومیٹرز دور. بلوچستان ہے تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ آپ سے اتنا زیادہ دور بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے بیوروکریسی کے اپنے چیکس اینڈ بیلنسز کی، کہ اس کو پتا ہو کہ جو اختیار اس نے ایک ان الیکٹڈ آفیشل کو دیے ہوئے وہ ابیوز نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آتا ہے نا کہ بہت زیادہ کرپشن کی بات وغیرہ بھی آتی ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایس ایچ او تھانے وغیرہ کے جو کہانی ہیں، اس کے اندر تو پتہ نہیں کیا کچھ کرپشن وغیرہ کے بارے میں اور خوفناک باتیں بھی ہم سنتے رہے. میں نے یہ سنا تھا کہ ایک ایس ایچ او کو کسی لوکل ذمہ دار نے بلا کے شراب کا نشہ وغیرہ کرا دیا، اور جب وہ بالکل بھائی صاحب ٹن ہو گئے تو اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پستول دیا اور اس کے ہاتھ سے اپنے 4-5 دشمن جو تھے ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، ان کو گولی مروا دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا بکھیڑا بن گیا. اس طرح کے بہت سارے جو وہ ایشوز ہیں وہ ہوں گے. اب مشرف صاحب نے کیا کیا؟ مشرف صاحب نے ایک تو جو آپ کے وہ تھا ایڈمنسٹریٹو یونٹ تھا، اس کا نام تھا کمشنری کہتے تھے یا ڈیویژن کہتے تھے، اور اس کا ہیڈ ہوتا تھا کمشنر، رائٹ؟ تو انہوں نے ایک تو کمشنری ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ جی مصروف نے کہا استیاج نقوی نے، اور اس کے اندر طلال کہہ رہا ہوں، یہ جو دانیال عزیز بھی تھے انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہر ڈسٹرکٹ ول بی ایڈمنسٹریٹو یونٹ، اور اس کے اندر کون ہوگا اس کا انچارج؟
اور ناظم جو ہے وہ الیکٹڈ ہوگا، وہ پورا ایک انہوں نے نظام وضع کیا اور اس کے ذریعے سے وہ ناظم جو ہے وہ پاور میں آئے گا، اور اس پاور کے ذریعے سے وہ پھر جو ہے نا جو ڈی سی ہوگا، ڈی سی کا عہدہ ہے، اس کو ڈی سی او کر دیا، اور جو ایس ایس پی ہے اس کو ڈی پی او کر دیا، اور کہا کہ یہ دونوں جو ہے وہ رپورٹ کریں گے کس کو، ناظم کو کریں گے. ٹھیک ہے، سو فار سو گڈ. اس پورے پلان میں اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں ہمارے آئین کے اندر ایک سکستھ اسکیجول ہوتا تھا، چھٹا شیڈول کہہ لیجیے آپ اس کا یہ تھا کہ آپ جو بھی چیز بھی اس میں ڈالیں گے آئین کے اس میں شیک وغیرہ، تو 10 سال تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی. 18ویں ترمیم کے وقت سے چھٹا شیڈول بھی ختم کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے 10 سال کے لیے وہ 6 شیڈول میں بھی ڈال دیا. اب اس سارے کے سارے کنسٹرکشن کو کرنے سے 2-3 چیزیں ہوئیں. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں لاہور کے جو ناظم تھے وہ میاں احمد تھے، جو آج کل دنیا گروپ کے جو وہ ہیڈ ہے، اونر ہے. اسی طرح سے اور لوگ بھی تھے ناظم بنے، اور وہ سارے کے سارے جو ناظم تھے نا، جب وہ کہیں بیٹھتے تھے اور پریس سے بات کرتے تھے تو پروونشل منسٹرز instead of sitting around the chief minister, they would be surrounding these gentlemen. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ان کو اتنی پاور مل رہی ہوتی تھی اور اتنی ریسپیکٹ مل رہی ہوتی تھی جیسے وہ جو ہے ایک منی سی ایمز ہے، which is supposed to be how it is. لیکن اس کے اندر 2 critical flaws تھے جی. پاور تو آ گئی، لیکن آپ نے نہ کلچرل ایشوز کو اس کے اندر ہینڈل کیا. ایک نمبر 1 کلچرل ایشو، نمبر 2 ایڈمنسٹریٹو یعنی کہ بیوروکریسی کے اپنے جو ایشوز ہیں، کوسچنز، اس کو آپ نے نہیں صحیح وہ کیا. اور تیسرا جو ہے آپ نے فائنینشیل پاورز کو پراپرلی ڈیوالو نہیں کیا. اچھا، جو کلچرل ایشوز ہیں اس کے اندر لوگوں کا جو ہے ایک چیز کو ایکسیپٹ کرنا، ایک نئی چیز کو، اس کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. اچھا، ایک عوام کا جو ہے نا سسٹم ہے کہ اس نے پھر ایم این اے کے پاس جانا ہے، اس نے پھر ایم پی اے کے پاس جانا ہے اور ان کے ذریعے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر بیوروکریٹ کے پاس جانا ہے اور اس کو زیادہ امپورٹنس دینی. دوسرا یہ ہوا کہ دس ہول آئیڈیا، اس وقت تو بیوروکریسی نے اس کو برداشت کر لیا، لیکن اس آئیڈیا کو انہوں نے پراپرلی ایڈہیر نہیں کیا. ٹھیک ہے، اچھا، کلچرل آسپیکٹ میں پولیٹیکل آسپیکٹ بھی آپ لے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو بھی کنونس نہیں کر پائے نا کہ یہ ہونا چاہیے. اور کیسے کرتے کہ 2 میجر پارٹیز اس زمانے کی، جیسے ابھی عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی ہوا کہ پیپلز پارٹی اور نون کے تو وجود سے تقریباً انکاری ہو گیا نا مشرف صاحب. تو اس میں یہ ہوا کہ ان کو کنونس کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی. اچھا، دوسری سائڈ پہ وہ سارے کا سارا ریفارم، اب بائی دا وے یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا ہے لیکن ہونا چاہیے، آپ کو ان تمام چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا، وہ سارے کے سارے کلچر کے ایشوز اور پولیٹیکل کلچر کے ایشوز کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. دوسرا، بیوروکریسی کو انہوں نے کنونس نہیں کر سکے. بیوروکریسی کے اندر اصل پاور ہی ہے. اگر آپ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پینشنیں ہیں پبلک آفس ہولڈرز کی، پینشن ختم کر دی جائے گی اور اس کے اندر کوئی ایک علیحدہ پینشن فنڈ بنایا جائے گا، اس کے ذریعے سے ہوگا. اور ظاہر بات اس میں آپ کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی اور تھوڑا سا وہ جو ہے نا گورنمنٹ بھی اس کے اندر سے کنٹریبیوٹ کرے گی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو وہ، اور پھر جاب سیکورٹی کے جو معاملات ہیں وہ بھی ابھی جو ہے وہ ڈیسیکٹنگ ٹیبل پہ موجود ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ whether these things are going to be actually included or excluded. تو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے کا نئے فریش بلڈ کو، آپ جیسے لوگوں کو، کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے نا کہ گراس روٹ لیول پہ پوسٹیں ہوں، انٹری لیول جاب ہو، جس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو بہت زیادہ جمپیں کرنی پڑے، ہوپ کرنی پڑے، ایگزام کریں، انٹرویو کریں، ٹریننگ کریں، اور پھر آپ جا کے 17ویں گریڈ کے آفیسر بنتے ہیں. اور اس کے بعد اس گراس روٹ لیول پہ آپ کے پاس پاور ہو، تھوڑا گلیمر ہو، اور تھوڑا سا فائنینشیل بھی ایک اچھا جو ہے نا سیفٹی موجود ہو، اور اس کے ذریعے سے پھر آپ جو ہے نا آگے بڑھے. اس کے اندر بھی ایک نظام کے اندر تھوڑی سی بے ایمانی ہے، وہ یہ ہے کہ پھر آپ کے ونس یو آر ایکچولی کریم آف دا کریم از انڈکٹیڈ انٹو دا پروسیس، وہ جو ہے نا
آپ انچز کے حساب سے گرو کرتے ہیں پر اینم. بائی دا ٹائم یو ریچ دی ٹاپ، اور اس وقت جا کے آپ کی عمر جو ہے وہ 7 سال ہو رہی ہوتی ہے. 3 سال رہتے ہیں، دھکا دیا جاتا ہے، یو گون، ریٹائرڈ. لیکن اس وقت تک جو ہمارا مالدار طبقہ ہے، اس کے اندر بزنس مین کا بچہ بزنس مین بن جاتا ہے، پالیٹیشین کا بھی سکسیشن کا ایشو ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ان کے اندر انٹری لیول کے لیے اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے، آپ کے لیے ہے. لیکن پھر آپ خرچ ہو جاتے ہیں پورے سسٹم میں. اس کے بعد ایک اچھا پلاٹ آپ کو مل جائے، ایک اچھا گھر مل جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو جب سٹارٹ میں آپ انٹری ہوئی تھی اس وقت آپ کو اچھا سا رشتہ مل گیا اور آپ کی واہ واہ ہونا شروع ہو گئی. لیکن پھر بیوروکریسی کو مسئلہ یہ ہے کہ ساری کی ساری چیز میں جو بیس ہے نا اس کی پاور کی، خاص طور پہ پولیس اور ڈی ایم جی کی، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کی، وہ جاتے رہتی. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، رائٹ، تو اس کو کنونس نہیں کر پائے جنرل مشرف صاحب. تیسرا فائنینشیل پاورز، بیکاز دے ہیڈ ٹو امپاور دی پروونشل گورنمنٹس ایز ویل، تو انہوں نے فائنینشیل لیوی کرنے کا ٹیکسز اور ان کو بجٹ میں پراپرلی انکارپوریٹ کرنے کا کام جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کیا. اب ان تینوں چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب تک جنرل مشرف رہے اس وقت تک 10 سال بھی تقریباً ہو گئے تھے، 1 آدھ سال کے بعد وہ ختم ہو گیا. لیکن 6 شیڈول جو ہے، چھٹا شیڈول جو ہے، اس سے جیسے ہی وہ قانون نکلا اس کے بعد آرا چل گیا، ڈیوالٹ سبجیکٹ تھا، پروونس میں چلا گیا. ایکسکیوز می. اور اس کے بعد جو پروونسز ہیں ان کے اندر بھی وہی پولیٹیکل پارٹیز تھی جو کہ پرانے نظام کو سمجھتی تھی اور نئے نظام کو نہیں سمجھتی تھی، اور ان کے لیے سب سے آسان کام یہ تھا کہ وہ پاورز اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر بھی تشنگی ایک موجود تھی کہ 18ویں ترمیم سے پہلے جب 73 کا آئین لکھا گیا تھا تو اس کے اندر یہ کلاز ڈالی گئی تھی کہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس کو آپ جو ہے چند سال کے لیے، صرف 10 سال کے لیے ہوگی. کنکرنٹ لسٹ یہ ہے کہ کچھ سبجیکٹس ہیں جو کہ آئین کے فریمرز نے، 73 کے آئین کے فریمرز نے پروونسز کو دیے تھے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ پاکستان فیڈریشن ہے، امریکہ کی اگزامپل ہے، بہت سارے اور ملک ہیں، اس کے اندر فیڈریٹنگ یونٹ کی پاور جو ہے فیڈریشن سے زیادہ ہوتی ہے. فیڈریشن کے پاس جو اکٹھا کرنے والی چیزیں ہیں نا بیسیکلی وہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ان کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں کرنسی، ٹیکسیشن بھی نہیں، کسٹمز وغیرہ کا، اچھا فارن پالیسی اور اس طرح کی چند اور چیزیں جن کا اصل طاقت ان کے پاس موجود ہوتی ہے، رائٹ. باقی سارے کے سارے ڈیوالٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت کہا گیا کہ جی ابھی فیڈریٹنگ یونٹس اور فیڈریشن تیار نہیں ہے کہ اس وقت اتنے زیادہ بوجھ سے فیڈریٹنگ یونٹس پہ ڈالا جائے، تو 10 سال کے بعد کنکرنٹ لسٹ کو ہٹا دیا جائے گا. ایک اور بلی آ گئی جی. تو یہ میری بچے ہیں تو ان کو بہت پسند ہیں یہ بلیاں، اگر قریب آئی تو میں اٹھا کے دکھا دوں گا آپ لوگوں کو. لیکن خیر، یہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے یہ 10 سال میں ختم ہو جانی تھی. تو اب جب صوبوں کو اتنے سالوں تک کنکرنٹ لسٹ ختم ہونے کا نہیں ہوا، اور کنکرنٹ لسٹ سے کیا ہوا کہ وہ سبجیکٹس پروونسز کے پاس بھی رہیں گے لیکن وہ سینٹر کے پاس بھی ہوگا، اور کیونکہ سینٹر کے پاس ہے تو کنٹرول سینٹر کے پاس چلا گیا، اور اس سے ہیلتھ پالیسی ہو، ایجوکیشن پالیسی ہو، پاپولیشن کنٹرول ہو، ان تمام چیزوں کی منسٹریاں جو ہیں وہ سینٹر سے ہی کنٹرول ہوتے رہے. اب جا کے 18ویں ترمیم میں آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں، ایک تو 18ویں ترمیم کی بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے 2 اکائیوں کو، ایک ہماری اکائی ہے، ایک کشمیر کی اکائی ہے. کشمیر کی اکائی جیسے قانون نے کہا ہوا ہے نا، ادروائز جو ہے نا وہ ویسے تو پاکستان کے حصے ہی ہے نا جی، کشمیر بھی ہو گیا، چاہے گلگت بلتستان ہو گیا، لیکن اس نے 2 علاقوں کو ان کا نام دیا. ایک تو خیبر پختونخوا، اس سے پہلے کہلاتی تھی کیا شمالی سرحدی شمالی جنوبی سرحدی صوبہ، NWFP، اور وہ جو ہے نا نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس. سوری، یہ پھر اگین بلیاں.
اچھا خیر، یعنی کہ آپ نارتھ میں جاؤ، پھر اس میں ویسٹ میں جاؤ، اور جب نارتھ اور ویسٹ میں چلے جاؤ گے تو اس کے اندر جو وہاں پہ سرحد ہے، وہاں پہ جو صوبہ ہے وہ میرا صوبہ ہے، ان کا نام دیا۔ تو یہ تو 18ویں ترمیم کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ پاکستان فیڈریشن ہے، پاکستان کے اندر فیڈریٹنگ یونٹس کی آئیڈینٹی اکائیوں کی ہونی چاہیے۔ دوسرا، جو وعدہ 10 سالوں بعد بھلا دیا گیا تھا، کنکرنٹ لسٹ کو ابالش کرنے کا، وہ امپلیمنٹ کر دیا گیا، لیکن اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا سبجیکٹ بھی ڈیوالو ہو گیا، ہونا بھی چاہیے، لیکن کیونکہ پروونس کو تازہ طاقتیں واپس ملی تھی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، انہوں نے کہا لو جی ابھی تو مجھے ملی ہے تو مجھے کہہ رہے کہ شیئر کریں، انہوں نے نہیں کی۔ اور اس کی وجہ سے آپ کی لوکل گورنمنٹس کے جو قوانین تھے ان کو تبدیل کیا گیا۔ کراچی میں کیونکہ ایم کیو ایم کا ایک سٹیک تھا تو اس وجہ سے ایم کیو ایم نے بڑا اپنے آپ کو بار بار مسلز کو وہ فلیکس کیا، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہم الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں تو ان کا ایک انفلوئنس بھی تھا اس وقت، تو جی وہ لندن سے سٹی ماری جاتی تھی اور کراچی بند ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ جو سارا نظام ہے اس کے اندر کراچی کے لیے پھر بھی کوئی رائٹس بچ گئے، لیکن باقی علاقوں میں لوکل گورنمنٹس کے پاس جو کچھ تھا وہ میونسپل کارپوریشن ایک زمانے میں ہوتا تھا جس کا کام ہوتا تھا کوڑا اٹھانا، تو وہ میونسپل کارپوریشن والا ہی سارے کا سارا ان کا طاقتیں بن گئیں، کچھ نہیں رہ گیا، اور پھر اس کے بھی الیکشن نہیں کرائے جاتے تھے۔ تو اب یہ ہے اس وقت ایک تو ایم کیو ایم نے دوبارہ کہا ہے کہ جی آرٹیکل 140 جو ہے 148 اس کے اندر امینڈمنٹ کریں اور اس کے اندر شامل کریں کہ یہ جو فائنینشیل پاورز ہیں، اور اس کی بھی ایک تازہ آپ نے ہسٹری سنی ہوئی ہے، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کے دور میں، پی ٹی آئی کیونکہ کراچی کے اندر ان کا مینڈیٹ تھا، اب لوکل گورنمنٹ جو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس نہیں تھی، اس زمانے میں حالات بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ابھی ہو رہا تھا، ٹرانزیشن چل رہا تھا، لیکن جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی مدد کرنا چاہتے تھے نا، اگر خاص طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی الائنس سے، تو اس وقت کراچی نے پی ٹی آئی کو کافی مینڈیٹ دیا تھا، تو اس وقت ان کو بہت زیادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے کراچی کا فنڈ کراچی کو ڈائریکٹلی ملے، لیکن کیونکہ وہ جاتا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو سندھ میں تھی اس کے ذریعے سے، اور پیپلز پارٹی بھی ظاہری بات ہے ہر پارٹی کی طرح اپنا ہی ایکسپینشن چاہتی ہے، وہ کراچی کو بھی اون کرنا چاہتی تھی، اور ابھی ایڈمنسٹریٹر بھی ان کا ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا ہے، تو اس کے اندر یہ بات آرگومنٹ بار بار چلتی رہ گئی کہ جو این ایف سی ایوارڈ سے پیسے ہیں، این ایف سی ایوارڈ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، جس کا کام یہ ہے کہ جو فنڈز آتے ہیں جتنے بھی محصولات ہوتے ہیں ان کو آپ فیڈریشن یعنی کہ سینٹر اور پروونسز یعنی کہ فیڈریٹنگ یونٹس ان کے درمیان جو ہے ایک فارمولا طے کیا جائے کہ اتنا حصہ ان کے پاس جائے گا، اتنا حصہ آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر بیسیکلی ایک پروونس کا شیئر تو آ گیا، لیکن جو ضلع ہیں اور لوکل گورنمنٹس ہیں ان کا نہیں آتا۔ اب یہ اس کے اندر پروپوزل دیا گیا کہ امینڈمنٹ ایسی لائی جائے کہ جب این ایف سی ایوارڈ کے اندر وہ ہو پیسے ہوں تو کچھ پیسے تو سیدھے سے پروونشل گورنمنٹ کے پاس جانے، یہ یاد رکھیں کہ محصولات زیادہ تر سوائے اس کے جو کسٹمز ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر جو کلیکشن ہوتی ہے ٹیکسز کی، ریونیوز کی، وہ آپ کی ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ اور پروونشل گورنمنٹ کے لیول پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ضلعوں کا حصہ ہے اور ہر ضلع کا حساب کر کے وہ جب این ایف سی ایوارڈ ہو رہا ہو اور ایک پروونس کو مل رہا ہو تو اس میں سے اس پائی کے 2 ٹکڑے اور کر لیے جائیں، ٹھیک ہے، پائی کے پیس کے، ایک جائے جو پروونشل گورنمنٹ کے پاس جائے اور ایک جائے جو کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بہت کمپلیکس فارمولا ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب اس بات سے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوکل گورنمنٹس کیوں امپورٹنٹ ہے، لوکل گورنمنٹس جب تک نہیں ہوں گی، یہ یاد رکھیں کہ میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کو، اگر میں بیٹھا ہوں لاہور میں بیٹھا ہوں، کراچی میں بیٹھا ہوں، کوئٹہ میں بیٹھا ہوں،
پشاور میں بیٹھا یا اسلام آباد میں، میرے لیے اپنے ریپرزینٹیٹیو کے پاس جانا بڑا آسان ہے. لیکن اگر میں ٹوبا ٹیکسنگ میں ہوں، اگر میں جو ہے وہ ویاڑی میں ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر مثال کے طور پہ بلوچستان میں تو گوادر لے لیں، تو آپ کو پتہ ہے نا گوادر اور یہ کوئٹہ کا جو فاصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنیل میل سے عام ڈاک سے بھیجیں کوئی خط، تو اس کو ایک سے زیادہ دن لگتا ہے پہنچتے ہوئے کوئٹہ، ٹھیک ہے. اور یہ تو ڈسٹنسز کا حال ہے، کیونکہ کوئٹہ بلوچستان از ہیوج. اور پھر یہ ہے کہ کوئٹہ جو ہے وہ بالکل جو پشتون اور بلوچ باؤنڈری ہے اس کے اوپر ہے، جو درمیان میں کہیں کر کے آتی ہے. گوادر بالکل اینڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے کوسٹل سٹی ہے، تو اس کے اندر بہت ٹائم لگتا ہے، 1 دن 2 دن بھی لگ جاتے ہیں صرف آپ جو ہے نا بائی روڈ اگر کسی چیز کو بھیجیں تو اس میں پہنچنے میں. تو ان تمام چیزوں کے اندر آپ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے کیا ہر روز جائیں گے اپنے پروونشل کیپٹل؟ نہیں جائیں گے. آپ کے علاقے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے ٹاؤن ناظم کے پاس جائیں گے یا پھر اپنے ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس جائیں گے. اور ڈسٹرکٹ ناظم بھی ایک ڈسٹنس ہے، جو کہ ڈسٹرکٹس بھی جو ضلع ہیں وہ چھوٹے تھوڑی ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے اینٹیٹیز ہیں. آپ ہر شہر کو دیکھ لیں کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر اپنے ناظم کے پاس جائیں گے، اور کیونکہ وہ آپ کے درمیان رہتا ہے، آپ اس کو پکڑ کے اس کو شرمندہ کر سکتے ہیں، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، سولوشن لے سکتے ہیں، اور اس سے چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے اندر پھر ایک ڈاؤن سائڈ ہے، جو ایم این ایز ایم پی ایس ہیں ان کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا ایم این ایز اور ایم پی ایس کا کام صرف اور صرف قانون سازی رہ جائے گا. جب قانون سازی رہ جاتا ہے یا پھر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کمیشن یا کمیٹی کا ہیڈ بننا، تو اس سے اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ لوگ اس میں کنٹیسٹ نہیں کریں گے، سارے لوگ تو لائن لگا کے ناظم ہوں گے. This is how things are supposed to be. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ نظام الٹا ہو گیا کالونیل ٹائم سے، ہم نے سیریس ڈیبیٹ ہی نہیں کی ان چیزوں پہ، اور جب کی اس کے اندر اور ایشوز آ گئے. پروونشل اٹانومی کا ایشو بہت بڑا رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ عائشہ جلال is a beautiful awesome writer. She writes so well. انہوں نے جو ان کا خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان دونوں کی بارے میں، اور یہ اگر آپ نے راہل گاندھی کو سنا ہو تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو برے صغیر کی سیاست کا مقدمہ ہے وہ اصل میں سینٹرلائزیشن اور پروونشلائزیشن کے درمیان ہے. اور اس کے اندر پھر جو ہے ہر دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوشش ہوتی رہی. اور آپ ایون مغل دور کو بھی دیکھ لیں تو مغل دور میں جب تک اکبر بابر وغیرہ سارے لوگ جو ہیں، اکبر ایس بابر نہیں کہہ رہا میں، اکبر بابر ہمایوں وغیرہ سارے جو جن کو گریٹ مغلز کہتے ہیں، جب تک وہ تھے پاور میں تو ایک قسم کی کنفیڈریشن تھی. پاور کو ڈیوالو کیا ہوا تھا، اور لوکل جو ہوتے تھے مرد ہوتے تھے یا شہزادے یا نواب تھے، ان کے پاس پاور ہوتی تھی، اور وہ آپ تک جو ہے نا ریونیو کلیکٹ کر کے اس کا ایک شیئر بھیجتے تھے اور آپ کے نام پہ آپ کا سکہ چلاتے تھے. دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ جو اس میں ہوا کیا کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر، اس کی غلطی کیا تھی؟ اس نے اٹھا کے جناب دکن پالیسی تھی، اور دکن میں بار بار کوشش کی گئی تھی کہ انویڈ کیا جائے اور اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جب وہ نہیں ہوتا تھا. اچھا، لیکن اس کے لیے گریٹ مغلز نے ایک پورا فارمولا بنایا ہوا تھا کہ ہاؤ ٹو ایکچولی کیپ دم انڈر یور انفلوئنس. لیکن اورنگزیب عالمگیر جو ہے اس کو بھائی صاحب بہت جذباتی تھے، انہوں نے کہا انویڈ کر دو. اس انویژن میں پرلی سائڈ والے لڑنے والے بھی کوئی کم بہادر اور وہ نہیں تھے. اس کے اندر بھائی جان نے اپنی ملک کی، اپنے ریاست کی، اپنے سینٹر کی جمع پونجی ضائع کر دی. اور جب آپ کا سینٹر کے اندر فائنینسز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہی حال ہوتا ہے. یا تو اس زمانے میں جو ہوا کہ آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، یا پھر جو پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے کہ سینٹر اتنا غریب ہے کہ ہر وقت آپ کو مانگنا ہی پڑتا ہے. لیکن اب یہ جو شیئرنگ فارمولا ہے، اس کی وجہ سے کیا پروونسز کے اندر اور فیڈریشن کے اندر جو ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے، ایم این ایز ایم پی ایز، ان کی امپورٹنس کم ہو جائے گی؟ ہو جائے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد باہر کیا ہے, ان میں سے ایک سی ایم تو نکلنا ہے, ان کے اندر سے ایک پی ایم تو نکلنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی ہوگا شاید وہ لوگ جائیں جن کا اصل میں وہاں کام بنتا ہے, اور یہاں پہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ایک اور بھی بات کی جاتی ہے, جیسے پروونشل, جیسے این ایف سی ہے, ویسے پروونشل اوارڈ بھی ہوتا ہے, فائنانس اوارڈ بھی ہوتا ہے. کمیشن اوارڈ کا کانسیپٹ ہے, اس کو آپریشنلائز نہیں کیا جاتا ہے, لیکن اگر کیا جائے تو پروونشل گورنمنٹ بھی خود جو ہے وہ کر سکتی ہے. آرٹیکل 148 کے اندر آپ چینجز نہ بھی لے کے آئیں, لیکن اگر آپ پروونشل مینڈیٹ کے اندر یہ تبدیلی لے آتے ہیں کہ ان کے اوپر انکمبنٹ ہو کہ وہ پروونشل فائنانس اوارڈ کریں, اور ہر ضلع کو اس کی آبادی اور اس کی ضرورت اور اس کے انفلوز کی وجہ سے جو ان کی وہ ہے کارکردگی ہے, اس کے ذریعے سے ان کو اٹھا کے ان کا شیئر آف دی پائے دے دیا جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اچھا, پھر یہ ہوا کہ کیونکہ بعض صوبوں میں عمارت اور غربت بہت زیادہ کلیئر ہے نا جی. مثال کے طور پہ اگر آپ جائیں سندھ اور کراچی کے درمیان, آپ کو ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی نظر آتی ہے. کراچی has been originally the hub of all financial activity, اور پورٹ سٹی ہے, اس کے کمپیریزن میں most of Sindh is not actually financially that viable. صرف ایگریکلچر پہ یا دو چار اور چیزوں پہ کیا جاتا تھا, تو وہاں جہاں غربت ہے وہ بہت ایکسٹریم غربت ہے. اسی طرح سے جو پنجاب ہے اس کے اندر بھی 3 پارٹس بنتے ہیں, ایک ناردرن بنتا ہے, ایک سینٹرل بنتا ہے, ایک ساؤدرن بنتا ہے. ساؤتھ جو ہے اس کو سرائیکی بیلٹ کہا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی پنجاب کیونکہ پاپولیشن کے لحاظ سے آدھی آبادی ہے پاکستان کی, تو اس کو 3 ٹکڑے کر دو یا 2 ٹکڑے کر دو اور اس کے اندر سرائیکی صوبہ کر دو. میرا اس کے خلاف ایک آرگومنٹ ہے, اور بہت سارے, کیونکہ میرا ڈومیسائل بھی ساؤدرن پنجاب سے, اور لوگ جو ہے نا اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, مس کنسٹرو کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید میں چاہتا ہوں کہ ان کو رائٹس نہ ملے. جو ساؤدرن پنجاب ہے نا جی, اس کا سسٹم, اچھا یہ بات پوری کر لوں کہ اسی طرح سے اگر آپ ساؤتھ خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو وہاں غربت کا ایک نیا لیول ہے, رائٹ. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ جو ہے بلوچستان کو دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی پشتون اور بلوچ کے ایریاز میں بڑا کلیئر ڈیوائیڈ ہے, اور جو بلوچ ایریاز ہیں وہ آپ کو لگتا ہے زیادہ پور ہے. تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ کہا گیا کہ نئے صوبے بنا دو, پنجاب کے 2 ٹکڑے کر دو. اچھا, کراچی سندھ کے کر کے کراچی کو علیحدہ کر دو, اور بلوچستان کے بھی 2 ٹکڑے یا 3 ٹکڑے کر دو, خیبر پختونخوا کے 3 کر دو. اچھا, یہ سارے کے سارے ہیں گاڈ کمپلیکس کا نتیجہ. جب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں. جو چیز نہیں ٹوٹی ہوئی نا, اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جو ساؤدرن پنجاب کا جو میں کہنا چاہ رہا تھا, اس کا مقدمہ کیا میرے خیال میں کیا مسئلہ ہے. ساؤدرن پنجاب کی جو ایلیٹ ہے وہ ایکسٹریکٹیو ہے, جیسے بلوچستان کے سرداری نظام ہے. فیوڈل نظام میں تو یہ ہوگا نا جی, وہی 4 فیملیز ہیں, وہی 8 فیملیز ہیں, وہی 20 40 50 200 جو بھی ہو, وہ ساری کی ساری فیملیز جو ہیں وہی بار بار آتی ہیں, اور ان کے سامنے جو غریب ہے, ان کی رعایا سمجھ لیجیے, وہ مظاہرہ ہے, اور باقی جو ہے اتنی ڈسکرپنسی ہے امیر اور غریب کے درمیان کہ اگر آپ نے صوبہ بنا دیا کہ تو حکومت میں کون آئے گا, وہی آئیں گے جو ابھی ہے. اور کیا آج کے دن ساؤدرن پنجاب ہو گیا یا جو بھی میں نے علاقے کہے, اس کے اندر غربت کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہاں کیپٹل سے, پروونشل کیپٹل سے دور ہے, اور وہاں اگر کیپٹل آ گیا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, یا اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ ایک ایکسٹریکٹیو ایلیٹ ہے, اور اس کے سامنے جو غریب ہے وہ اتنا غریب ہے, مڈل کلاس نہیں ہے, جو غریب ہے وہ اتنا غریب ہے کہ وہ ان کو ڈسپلیس کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نظامت کا سسٹم ہے اس کو امپاور کر دیا جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کونسل میں, ٹاؤن کونسل, اچھا ولیج بورڈ میں وہ لوگ آ کے بیٹھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امیر نہیں ہیں. جتنا پیسہ چلتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے,
تو وہ جب آئیں گے اور ان کے ذریعے سے ناظم الیکٹ ہوگا، اور کیونکہ فائنینشیل ریسورسز وہیں تک آ جائیں گی، تو اس کی وجہ سے آپ انیبل کر سکتے ہیں لوور رنگ آف دی سوسائٹی کو، لوور کلاس کو بھی، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے چیزیں پھر بہتر ہو جائیں گی۔ اب اس ساری کی ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں، پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو پھر بھی مسئلہ ہے کہ پروونسز کے اندر جو سینٹر، جو پروونس کے کیپٹل میں گورنمنٹ آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کو جو ہے نا، جب وہ پاور میں آ گئی تو اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک اور کام کر سکتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک ایک انٹرسٹنگ نظام میں رہتے، ہمارا جو سینٹر ہے وہ، وہاں کا پارلیمنٹ جو ہے وہ بائی کیمرل ہے۔ بائی کیمرل کا مطلب کیا ہے جی؟ دو ہاؤسز ہیں، ایک ہے پاپولر ہاؤس جس کو ہم نیشنل اسمبلی کہتے ہیں، آبادی کے تناسب سے اس کے اندر لوگ ووٹ لیتے ہیں اور سیٹیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، اس لیے بلوچستان کا شیئر کم ہے اور پنجاب کا بہت زیادہ ہے۔ اچھا، دوسرا پھر ایک ہاؤس ہے جو ٹیریٹوریل یا علاقائی ہاؤس بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیا اسٹرینتھ ہے؟ جو علاقائی ہاؤس ہے اس کے اندر جو ہے ہر صوبے کو برابر کی سیٹیں دی گئی ہیں تاکہ وہاں پہ چیکس اینڈ بیلنسز رہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، میں نے امریکہ کا ماڈل دیا، اور امریکہ کے ماڈل میں فائنینشیل پاور سینٹ کے پاس سے ہوتی ہے، نہ کہ ان کی کانگریس کے پاس، ان کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے پاس، جو کہ ان کا نیشنل اسمبلی بنتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کے پاس زیادہ پاور ہو اور ان کی میجورٹی کے سپورٹ کے بغیر کام نہ چل سکے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے، ہمارے ہاں ظاہری بات ہے پارلیمانی نظام بیسڈ آن، پہلے تھا جو ویسٹ منسٹر سسٹم کے تحت برطانوی، اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کا ماڈل ایک جیسا ہو گیا، اور ابھی لیے ہم سے تھوڑا ڈیفرنٹ ماڈل میں آ گئے، ہم ابھی تک وہیں پھنسے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فیڈریشن میں تو بائی کیمرل سسٹم موجود ہے، پروونسز میں یونی کیمرل ہے، یعنی کہ صرف آبادی کی بنیاد پہ ایک ہاؤس موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ صوبائی اسمبلی کہتے ہیں۔ وہ جو صوبائی اسمبلی ہے وہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کرتی ہے، یا اس کے اندر جس جگہ سے زیادہ آبادی ہوگی وہی آ جائے گی، اور وہی جو ہے نا آ کے چیزوں کو، یہ میری کھانسی نہیں تھی، بلی کی کھانسی تھی، فر بالز کھا گیا۔ میرے ساتھ ساتھ ایک اور آواز بھی آ رہی تھی، آپ کو شاید پتا ہو۔ تو خیر، وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اپنی جگہ پہ وہ ہے سارا، اور میرے خیال میں یہ بلا جو ہے وہ اٹ ول تھرو اپ، آئی تھنک فر بالز نکالتے ہیں نا جی۔ خیر، اچھا، اس سارے کے سارے سسٹم کے اندر اگر آپ بات کریں تو وائی ناٹ ایکچولی کریٹ سم تھنگ نیو، میک اٹ بائی کیمرل۔ ہر ڈسٹرکٹ کو اگر آپ 2 سیٹیں دے دیں اپر ہاؤس میں، اور وہ ٹیریٹوریل ہے اور اس کے چیکس اینڈ بیلنسز کے بغیر پروونشل اسمبلی کام نہیں کرے گی، تو آپ کے ملک کے اندر جو ہے چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم آ سکتا ہے۔ لیکن ہم نے تو وہ گرینڈ ڈیزائنز کی طرف جانا ہے نا جی، صوبے توڑو اور یہ کرو اور وہ کرو، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھنا صرف بیوروکریسی، مکھی پہ مکھی ماریں گے۔ ایک لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، وہ بہت سٹرونگ ہونی چاہیے، پروونشل گورنمنٹ بھی سٹرونگ ہو، اور فیڈریشن کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق ہو کہ فیڈریشن بھی بھیگنا مانگتی پھر رہی ہو، اور نہ صوبوں سے نہ باہر سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروونسز کو کی جو امپورٹنس ہے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو وہ الٹا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ بدمزگی آ جاتی ہے سسٹم میں، وہ پاورز ابھی بھی جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے شیئر کرنے کو بہت زیادہ، کم از کم اوپر کے ساتھ، نیچے کے ساتھ کر لیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو وہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ ہم نے کیا کچھ ڈسکس کر لیا؟ ہم نے آئیڈیا اور لوکل گورنمنٹ کو کر لیا، اس کی امپورٹنس کو کر لیا، جو 3 قسمیں آئیں خاص طور پہ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں، ان کو جو بھی کہہ لیں، انلائٹن ڈسپوٹ بھی کہتے تھے، انلائٹن ماڈریٹ بھی کہتے تھے، لیکن ان کے زمانے میں جو آئیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کے اندر کلچرل باٹل نیکس کیا رہے، کہ کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو مینٹین نہیں کیا، حالانکہ وہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، ایوب خان کا نہیں لیکن جنرل مشرف کا +2 تھنگ
ایک بیوروکریسی کو آن بورڈ لو. بیوروکریسی کو آن بورڈ لینے کے لیے اگر آپ نے کسی کو سننا ہو کبھی ڈھونڈیں دانیال عزیز, بریلینٹ مائنڈ, بہت کچھ جانتے ہیں. اور وہ تو خیر بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو 21ویں اور 22ویں گریڈ کا جو فیڈرل پول ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے, اور اس سے یہ ہوگا کہ پروونسز زیادہ امپاور ہوں گے. لیکن یہ آپ اگر سی ایس ایس کے ایگزام کے اندر اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو پلیز یہ مینشن نہ کیجیے گا. پینٹر ہونا چاہتے ہیں ایک سروس میں, اور اگر اس کے اندر آپ نے خاص طور پہ بار بار اس بات کو کہا تو اگلا نے کہنا بھائی جان تو کار ہی بیٹھ. تو اس کا دس از امپورٹنٹ, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وٹ پروپوزلز آر, کہ اگر آپ فیڈرل پول کو وہ جو ایک سپر کلاس آپ نے کریٹ کر دیے ہے 21ویں 22ویں گریڈ کی, تو اس کو آپ ختم کر دیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ پروونسز آہستہ آہستہ امپاور ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اس سے پھر لوکل باڈیز بھی ہوں گے. لیکن یو ہیو ٹو ہیو اے سیریس کنورسیشن ود بیوروکریسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی پاکستان کی نہ تو دشمن ہے, نہ ہی جو کہتے ہیں نا کرپٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم بڑا کہتے ہیں کہ یہ پی ایم ہے, یہ سی ایم ہے, لیکن اور یا پھر یہ ڈکٹیٹر ہے, لیکن ہر ڈکٹیٹر, ہر امپورٹنٹ یا پاورفل پرائم منسٹر اور ہر پاورفل سی ایم کے ساتھ اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے اس کی امپورٹنس بہت ہے. اور پھر جو جنرل مشرف صاحب کے ساتھ تھے طارق عزیز صاحب, وہ نہیں جو ٹی وی والے تھے جو دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں والے نہیں, بلکہ بیوروکریٹ تھے جو ان کے ایس سی کالج کے اندر کلاس فیلو اور دوست بھی رہتے ہیں. ان طارق عزیز صاحب کے بغیر یہ کوئی کام نہ ہو سکتا. یوسف رضا گیلانی جب تھے تو نرگس سیٹھی تھی, اس طرح کے بیوروکریٹس ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں, لیکن یا کچھ لوگوں کی سمجھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھے برے کا معاملہ نہیں مجھے زیادہ لگتا. میرے خیال میں کچھ لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی, کچھ کو نہیں آتی. اگر آپ کنونس کر لیں تو آئی ایم شیور کہ یہ جو ان دی اینڈ, یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی سروس میں آپ کام کرتے ہیں نا, اور فوج میں ہیں, آپ بیوروکریسی میں ہیں, آپ نیوی میں ہیں, کسی اور چیز میں ہیں, ایئر فورس میں ہیں, آپ ایک سٹیزن ہیں, عام شہری ہیں. آپ کو وہ سروس ادھار لیتی ہے, جیسے آپ گھر کرایہ پہ دیتے ہیں 20 سال کے لیے, 30 سال کے لیے, 40 سال کے, پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں سوسائٹی میں. تو اسینشلی یو آر اے سٹیزن, اور اس ملک کی بہتری میں آپ کی بقا ہے. تو جو آپ کے ڈپارٹمنٹل کچھ پاورز ہیں یا کوکس ہیں, ان کو بچانے کے لیے آپ ملک کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ ہر بندے کی اپنی ایک طریقہ ہوتا ہے نا ٹو سیل این آرگومنٹ. آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف جب جاتے تھے انٹرنیشنلی بڑا کمیونیکیٹ کر لیتے تھے. اسی طرح سے آپ نے بلاول کو بھی دیکھا ہے, اسی طرح سے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا. تو یہ جو ایبلٹی ٹو سیل این آرگومنٹ ہے نا, اس کے لیے بہت کچھ جاتا ہے, اور یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. اب ڈکٹیٹرز کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہ اگر چاہے تو وہ ایک فریم ورکس کے ذریعے سب سے انگیج کر سکتے اور ان کو کنونس کر سکتی ہے. یہ ہے جی اصل بیوروکریٹک ریفارم, جو اشرت صاحب کی جو ہے نا کمیٹی 5 سال میں نہیں کر سکی, اور لوگوں کا بھی کیا بات کروں بڑی شکایتیں. لیکن ان دی اینڈ اف یو وانٹ ٹو, اچھا پھر ہم نے یہ کر لیا, اس کے جو باٹل نیکس کر لیے, ہم نے فائنینشیل ایشوز کی بات کر لی, ہم نے نئے صوبوں کی بات کر لی, چھوٹے صوبوں کی بات کر لی, ہم نے جو ڈسٹریبیوشن آف پاورز کی بات کر لی, ہم نے آرٹیکل 148 کی بات کر لی, ہم نے یہ بات کر لی کہ اگر آپ نے ملک کے اندر غربت ختم کرنی ہے تو اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کا کیا امپورٹنس ہے, ضلعوں کی کیا امپورٹنس ہے, اور ضلعوں کو اگر پروٹیکٹ کرنا ہے کہ ان کو اپنا حق ملے تو اس کے لیے آپ غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں. چاہے وہ خیر بہرحال 148 کا تو ابھی دیکھتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو امینڈ کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت بینیفیشری ہے, زیرو سم گیم ہے نا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان, تو کراچی از اے بگ جوسی وہ جو ہے نا بیٹ آف ایکشن. تو کوئی اپنی پاورز کو کیوں اس کے اندر کمپرومائز کرنا چاہے گا. لیکن اگر
پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نہیں بیٹھتے تو دیر از آلویز اے چانس کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کے ساتھ ریچ آؤٹ کر کے اور آپ 2/3 میجورٹی کے ذریعے امینڈ کریں، لیکن نہیں ہو سکتا نہ ہو۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو بائی کیمیرل سسٹم کا پروونسز میں بتایا، اور پھر ان کا جو پروونشل فنانس اوارڈ ہے اس کی بات ہے، اور اسی طرح سے دیگر چیزیں، ان ساروں کو اگر آپ اکٹھا رکھ کے سوچو تو دیر از آلویز دی چانس کہ یو کین فائنڈ سولوشنز۔ یہ یاد رکھے کہ چاہے آپ اپنی مرضی سے کریں، چاہے آپ کے پاس زور زبردستی کر کے آئی ایم ایف سے یا کہیں اور سے ہو کہ جی آپ کو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کرنا پڑنا ہے۔ اگر ہم خود آپس میں مل کے ایک نیشنل ڈائلاگ کے ذریعے ان چیزوں کو حل کر لیں تو شاید ہمیں لانگ ٹرم میں اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلات نہ ہوں۔ جب یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کیا ہیں۔ لیکن ہم نے لوکل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیکھ لیا، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی دیکھ لیا، ہم نے اس کے اندر اسٹرکچرل ایشوز بھی دیکھ لیے، اس کے اندر ریفارمز کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی دیکھ لیے، کیا کیا پاور چاہیے وہ بھی ہم نے دیکھ لی کہ فنانشل پاور بھی چاہیے ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے پاپولر سپورٹ بھی چاہیے ہوگی، اور پھر اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے آپ کو کلچرل اپروول بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے کہا آپ سے آج کے دن جو ہے ایک ڈیپ ڈائیو کر لوں، اور ڈیپ ڈائیو ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ ان چیزوں کو میں نے 25 سال تو لکھتے ہوئے ہو گیا نا بھائی، پڑھتے ہوئے تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ آج کل ماشاءاللہ میری ملاقات ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو 25 سال کے ہم ماشاءاللہ فلی پروفیشنلی امپاورڈ ہیں یا فعال ہیں، اور ان کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پلیز بیئر ان مائنڈ کہ لوکل گورنمنٹ ہونا، فلی امپاورڈ ہونا، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے چیف منسٹر کو انڈرمائن کریں، لیکن یہ کام بھائی یہ جو نہ ایم این اے کا ہے نہ ایم پی اے کا ہے کہ آپ کی سڑکیں پکی کرائے، نہ ہی یہ کام جو ہے بیوروکریٹ کا ہے، اور وہ بیوروکریٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے سلیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے حکم کی تعمیل کرے، اور وہ جو آپ کا جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اگر بیٹھا ہوا ہے نا صوبے کے کیپٹل میں، تو اس کو صرف اور صرف بیوروکریسی کے ذریعے سے ہی انفارمیشن آ رہی ہے، اور وہ آپ کے ہر مسائل کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتا، یا پھر نظموں کی جگہ پہ وہ ایم پی ایس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اور اس سے کوئی چیز سالو نہیں ہوتی۔ تو ان تمام چیزوں کو یاد رکھیے گا۔ آج کے دن میں نے بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے، اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی رائٹ ٹو می، یو آر موسٹ ویلکم، آئی وانٹ ٹو ہیلپ۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں آئی ایم شیور کہ کیونکہ ایک تو اپنا ایکسپیرینس، ہسٹری ہم نے بنتے ہوئے دیکھی ابھی پچھلے 25 سال میں، دوسرا مطالعے کا شوق، اور تیسرا آپ جیسے لوگوں سے باتیں کر کر کے چیزوں کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے اور پروگریس کری ہے ان چیزوں کے اوپر اپنے اوپینین کی۔ تو یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ پھر سے میں کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی چیز اس کے اندر سمجھ نہ آئی ہو یا کسی چیز پہ آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہو، یو کین رائٹ ٹو می۔ ای میل جو ہے وہ بڑی آسان ہے، write2fp@gmail.com۔ اگر آپ میرے واٹس ایپ چینل کے اوپر جو ہے موجود ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا، اس کے انٹرو میں میری ای میل کا ایڈریس موجود ہے۔ دوسرا یہ جو اگر آپ کو کوئی چیز اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس کے اندر بھی آپ مجھے لکھ سکتے ہیں، اور ای میل وہ کر لیجئے۔ اچھا، ایک ای میل ہوگی، دوسرا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے انگلش کا بھی ایک ہے، وہ اس کے پروفائل میں بھی ہوگا، وہ جو ہے واٹس ایپ کے پروفائل میں بھی ہے، اس کا سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ اور تیسرا جو ہے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے، اس کو پروموٹ بھی کیجئے، اس کو وائرل کیجئے، بیکاز دیز تھنگ آر فار آور نیشنل انٹرسٹ اینڈ یور بیٹرمنٹ۔ ڈیموکریسی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پاور کو ایک بندے سے لے کے دوسرے کے ہاتھ میں منتقل کر دے اور وہ مناپلی رہ جائے۔ جمہوریت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ آپ کے مسائل کا حل آپ کے ہاتھ میں ہو، اور اگر آپ کے پاس ڈائریکٹلی اس طرح کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم یہ ہو کہ جس کو آپ نے الیکٹ کیا ہے وہ آپ کے اتنے نیڑے بیٹھا ہو
کہ آپ اس کے ذریعے سے سارے سولوشن کرا سکیں. یہ تھا جی آج کا پروگرام، آج کا ویڈیو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آئی ڈڈ ناٹ نو دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو بیکم 55 minutes long, لیکن I did it just for you, and I will keep on making more videos. Thank you very much for watching. Take care. اللہ حافظ.